अक्सर लोग ये समझते हैं कि जहन्नुम शायद एक ही जगह है, एक ही आग है, एक ही अंजाम है। मगर ये सोच दरअसल एक बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि जिस रब ने इंसानों के आमाल को दर्जात में तकसीम किया, उस रब का अदल ये कैसे कबूल करेगा कि अंजाम सबका एक जैसा हो। जो गुनाह छोटा है, जो गुनाह बड़ा है, जो गुनाह आदत बन चुका है और जो गुनाह जिद में किया गया है, क्या सबका हिसाब एक सा हो सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। जहन्नुम के अंदर दराजात हैं, और ये दराजात महज नाम नहीं बल्कि इंसाफ की मुकम्मल तस्वीर है। हर दर्जा एक अलग कैफियत रखता है, एक अलग शिद्दत रखता है और एक अलग अंजाम रखता है। वहां इंसानों को मसलक, निस्बत या दावों की बुनियाद पर नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनके आमाल की हकीकत के मुताबिक रखा जाएगा। कौन कहाँ जाएगा ये फैसला हमारा नहीं, ये अल्लाह का अख्तियार है, और वही सबसे बड़ा मुनसिफ है। हम किसी फर्द, किसी गिरोह या किसी मसलक के बारे में ये दावा नहीं कर सकते कि वो किस दर्जे में होगा। मगर हम ये ज़रूर जान सकते हैं कि जहन्नुम के दराजात क्यों बनाए गए, उनके नाम क्या हैं और किन आमाल का अंजाम किस दर्जे से जोड़ा गया है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि इंसान खुद को परख सके, ना कि दूसरों को। आज हम उसी हकीकत के दरवाजे पर खड़े हैं। ये सफ़र आसान नहीं मगर ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात अंजाम को जान लेना इंसान को गुनाहों से रोक देता है, और यही इस मौजू का असल मकसद है। पहला दर्जा, जहन्नुम। जहन्नुम का पहला दर्जा, जिसे खुद जहन्नुम कहा जाता है, वो दर्जा है जहां अंजाम की शुरुआत होती है। ये वो मकाम है जो बज़ाहिर सबसे ऊपर है, मगर उसकी हौलनाकी किसी भी तरह कम नहीं। यहाँ वो लोग रखे जाएंगे जिन्होंने अल्लाह को माना तो, मगर अल्लाह के अहकाम को अपनी जिंदगी में तरजीह ना दी। ये वो लोग होंगे जो ईमान के दावे के साथ जीते रहे, मगर अमल के मैदान में मुसलसल गफलत का शिकार रहे। ये दर्जा उन लोगों के लिए है जिन्होंने गुनाह को गुनाह समझा जरूर, मगर उस पर संजीदगी अख्तियार ना की। नमाज को कभी पढ़ा, कभी छोड़ दिया। हकूकुल इबाद में कुताही की, मगर दिल में ये तसल्ली रखी कि अल्लाह गफूर रहीम है। उन्होंने तौबा को मुअख्खर किया, इस्लाह को कल पर टालते रहे, और यही कल उनके लिए सबसे बड़ा धोखा बन गया। जहन्नुम के इस दर्जे की सबसे बड़ी अजियत सिर्फ आग की तपिश नहीं होगी, बल्कि वो शदीद नदामत होगी जो इंसान के दिल को जला देगी। वहां इंसान को साफ दिखाई देगा, उसके पास मौका था, वक्त था, समझ थी, मगर उसने गफलत को तरजीह दी। ये एहसास कि मैं बच सकता हूं, हर लम्हा रूह को कुचलता रहेगा। ये दर्जा हमें यह हकीकत समझाता है कि अल्लाह के यहाँ सिर्फ दावे नहीं देखे जाते, बल्कि मुस्तकिल रवैया देखा जाता है। जो शख्स गुनाह को मामूल बना लेता है, जो नाफरमानी को आदत बना लेता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को उसी अंजाम के करीब ले आता है। यहाँ वो लोग नहीं होंगे जिन्होंने खुलम खुला इनकार किया, बल्कि वो होंगे जिन्होंने लापरवाही को जिंदगी का असूल बना लिया। जहन्नुम का ये पहला दर्जा दरअसल दुनिया वालों के लिए एक खामोश तंबीह है, ये बताने के लिए कि गफलत भी एक रास्ता है और उस रास्ते का अंजाम भी मुकर्रर है। अल्लाह का अदल इतना कामिल है कि वो किसी पर जुल्म नहीं करता, मगर जो खुद को अंधा कर ले, उसके लिए अंजाम से फरार मुमकिन नहीं रहता। जहन्नुम का दूसरा दर्जा, लज़ा। जहन्नुम का दूसरा दर्जा लज़ा कहलाता है, और ये दर्जा पहले दर्जे के मुकाबले में ज्यादा शदीद, ज्यादा जलाने वाला और ज्यादा खौफनाक है। लज़ा का तसव्वुर सुनते ही इंसान के जहन में ऐसी आग आती है जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि नीयत, रवैये और जिद को भी जला देती है। ये वो मकाम है जहां महज गफलत नहीं बल्कि शऊरी बेपरवाही और दानिस्ता सरकशी का हिसाब लिया जाता है। इस दर्जे में वो लोग रखे जाएंगे जिन्होंने हक को पहचानने के बावजूद उससे मुंह मोड़ा, जिनके सामने सच आया, दलील आई, नसीहत आई, मगर उन्होंने अपनी ख्वाहिश, अपने मफाद और अपनी अना को तरजीह दी। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह की हदूद को जानबूझकर तोड़ा और बार बार तोड़ा, यहाँ तक कि उनके दिलों पर सख्ती जम गई।
لظا کی آگ کی شدت ایسی بیان کی جاتی ہے جو جسم کے حصوں کو کھینچتی ہے، جیسے وہ خود انسان کو اپنے طرف بلا رہی ہو۔ یہ کیفیت اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے دنیا میں خود کو گناہ کی طرف کھینچا، اب انجام اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہاں صرف جسم نہیں جلتا، بلکہ انسان کی ساری خود ساختہ دلیلیں، عذر اور بہانے بھی راکھ ہو جاتی ہیں۔ اس درجے کی اذیت میں سب سے تکلیف دہ چیز یہ احساس ہوگا کہ انسان نے جانتے بوجھتے ہوئے غلط راستہ اختیار کیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کہا کہ ہمیں سب معلوم ہے، مگر پھر بھی ہم اپنی مرضی کریں گے۔ یہ ضد، یہی ہٹ دھرمی لظا تک پہنچنے کا راستہ بنتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں لا علمی اور ضد میں فرق رکھا جاتا ہے، اور ضد کا انجام زیادہ سخت ہوتا ہے۔ لظا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ علم اگر عمل کے بغیر ہو تو وہ نجات نہیں بلکہ حجت بن جاتا ہے۔ جس شخص کے پاس سمجھ تھی، موقع تھا، اور پھر بھی اس نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، وہ اپنے علم کو اپنے خلاف گواہ بنا لیتا ہے۔ یہی گواہی اس درجے میں انسان کو مزید ندامت میں مبتلا کرتی ہے۔ یہ درجہ دنیا میں رہنے والوں کے لیے ایک واضح تنبیہ ہے کہ حق کو جان کر نظر انداز کرنا سب سے خطرناک رویہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہیں معلوم تھا یا نہیں، بلکہ یہ پوچھے گا کہ جب معلوم تھا تو پھر تم نے کیا کیا۔ لظا اسی سوال کا عملی جواب ہے۔ جہنم کا یہ دوسرا درجہ ہمیں بتاتا ہے کہ ضد اور سرکشی انسان کو آہستہ آہستہ اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، مگر دنیا میں جب تک سانس باقی ہے تب تک سنبھلنے کا موقع موجود ہے۔ یہی پیغام اس درجے کے ذکر کا اصل مقصد ہے، خوف نہیں بلکہ بیداری۔ جہنم کا تیسرا درجہ الحطمہ، جہنم کا تیسرا درجہ الحطمہ کہلاتا ہے۔ اس نام کے اندر ہی اس درجے کی حقیقت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ الحطمہ کا مفہوم ہے توڑ دینے والی، کچل دینے والی، ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دینے والی آگ۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں صرف جسم نہیں جلتا بلکہ انسان کی شخصیت، اس کی بڑائی، اس کا غرور اور اس کی خود ساختہ عظمت سب ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ اس درجے میں وہ لوگ رکھے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں خود کو بڑا سمجھا، دوسروں کو حقیر جانا اور اپنی زبان، رویے اور طاقت سے لوگوں کے دل توڑے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے الفاظ زخم بن گئے، جن کی باتیں تلوار کی طرح کاٹتی رہیں، اور جنہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ کسی کی پوری زندگی توڑ سکتا ہے۔ الحطمہ اسی ٹوٹ پھوٹ کا انجام ہے۔ یہ درجہ خاص طور پر اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں تکبر، تحقیر اور دل آزاری کتنے سنگین جرائم ہیں۔ جو لوگ دنیا میں دوسروں کو کچل کر آگے بڑھتے رہے، جو اپنے فائدے کے لیے کسی کی عزت، اعتماد اور سکون کو پامال کرتے رہے، وہ یہاں آ کر خود اسی کیفیت کا سامنا کریں گے۔ یہاں انسان کو وہی احساس لوٹ کر ملے گا جو اس نے دوسروں کو دیا تھا۔ الحطمہ کی آگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دلوں تک جا پہنچتی ہے، یعنی یہ سزا صرف جسمانی نہیں بلکہ اندرونی ہوتی ہے۔ انسان کا دل جو دنیا میں سخت ہو چکا تھا، یہاں آ کر جلتا رہے گا۔ غرور کی وہ دیواریں جو دنیا میں مضبوط نظر آتی تھیں، یہاں ایک ایک کر کے گر جائیں گی، اور انسان اپنی اصل حقیقت کے ساتھ کھڑا ہوگا، بے بس اور بے سہارا۔ یہ درجہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل عظمت عاجزی میں ہے، نہ کہ زبان کی سختی اور رویے کی تلخی میں۔ جو شخص دنیا میں خود کو سب سے اوپر سمجھتا ہے اور دوسروں کو نیچے گراتا ہے، وہ دراصل اپنے لیے اسی انجام کی بنیاد رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کا عدل یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بندہ دوسرے بندوں کو توڑتا رہے اور خود محفوظ رہے۔ الحطمہ کا ذکر ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہم اپنی زبان، اپنے لہجے اور اپنے رویے پر نظر رکھیں، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ سے نہیں بلکہ زبان اور رویے سے کیے جاتے ہیں، اور ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں دل توڑتے ہیں، آخرت میں ان کے دل توڑے جائیں گے۔ یہ تیسرا درجہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ دلوں کی کیفیت، نیتوں کی گہرائی اور رویوں کے اثرات کو بھی حساب میں لاتا ہے۔ دنیا میں اگر انسان وقت پر سنبھل جائے، عاجزی اختیار کر لے
اور اپنی اصلاح کر لے تو الحطمہ جیسے انجام سے بچ سکتا ہے، مگر جو غرور پر قائم رہے اس کے لیے یہ درجہ ایک سخت انجام بن جاتا ہے۔ جہنم کا چوتھا درجہ السعیر، جہنم کا چوتھا درجہ السعیر کہلاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں آگ کی شدت، سوزش اور عذاب کی لہر اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ یہاں صرف جسمانی تکلیف نہیں بلکہ روحانی اور قلبی اذیت کا عالم بھی قائم ہوتا ہے۔ اس درجے کا مقصد انسان کو اس بات کا شعور دلانا ہے کہ دنیا میں کیے گئے اعمال کے نتائج کتنا شدید اور ناقابل فرار ہو سکتی ہیں۔ السعیر میں وہ لوگ رکھے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں مسلسل نافرمانی کو اپنا طرز زندگی بنا لیا، وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو جان بوجھ کر توڑتے رہے، جو اپنی خواہشات کے غلام بن گئے اور جنہوں نے ہر موقع پر حق کو نظر انداز کیا۔ یہاں انسان کو اس کا ہر چھوٹا اور بڑا گناہ یاد دلایا جائے گا، اور ہر یاد دہانی آگ کے ہر شعلے کی مانند اس کے دل و دماغ پر اثر ڈالے گی۔ یہ درجے کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہاں انسان کا دل ہر وقت شرمندگی اور ندامت میں جلتا رہے گا۔ وہ دیکھے گا کہ دنیا میں اسے ہر موقع ملا، ہر نصیحت پہنچی، ہر رہنمائی اس کے سامنے آئی، مگر اس نے ان سب کو نظر انداز کیا، اور اب اس کے لیے کوئی تلافی ممکن نہیں۔ ہر لمحہ پچھتاوا اس کے لیے آگ کی شدت کے برابر ہوگا۔ السعیر کا درجہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کا حساب نہ صرف ظاہری اعمال بلکہ انسان کے رویے، نیتوں کی گہرائی اور مسلسل غفلت کو بھی دیکھتا ہے۔ جو شخص دنیا میں غفلت اور ضد کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ یہاں آ کر وہی اعمال خود کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ اس درجے میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ہر فعل کا ایک نتیجہ مقرر ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ درجہ دنیا کے لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ نافرمانی، ضد اور ظلم کا راستہ سیدھا السعیر کی طرف جاتا ہے، اور یہ پیغام صرف خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو اپنی زندگی میں سنبھلنے، اپنے اعمال درست کرنے اور عاجزی اختیار کرنے کے لیے دیا گیا ہے، کیونکہ اگر دنیا میں وقت پر درست رویہ اپنایا جائے تو آخرت میں اس کے نتائج مختلف ہو سکتی ہیں۔ السعیر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف اتنا کامل ہے کہ وہ ہر عمل کا حساب لیتا ہے۔ دنیا میں جو شخص اپنے اعمال پر غور کرتا ہے اور اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس درجہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، مگر جو مسلسل نافرمانی اور ضد پر قائم رہتا ہے، وہ اس درجے میں پہنچ کر اپنے انجام کو محسوس کرے گا۔ جہنم کا پانچواں درجہ سقر، جہنم کا پانچواں درجہ سقر کہلاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں عذاب کی شدت اور شعور کی اذیت دونوں اپنی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ سقر کا درجہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ دنیا میں کیے گئے اعمال کے اثرات کی حد نہیں، اور انسان کے اعمال کا حساب نہ صرف اس کے جسم بلکہ اس کی روح، نیت اور رویے تک کو متاثر کرتا ہے۔ یہاں آنے والے انسان کو ہر گناہ، ہر کوتاہی، ہر ظلم کی پوری شدت کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سقر میں وہ لوگ رکھے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں حق و باطل کے درمیان فرق جانتے ہوئے مسلسل باطل کو اپنایا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اعمال سے نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچایا اور اپنے مفاد کے لیے ہر حد کو عبور کیا۔ جہنم کا چھٹا درجہ الجحیم، جہنم کا چھٹا درجہ الجحیم کہلاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں آگ کی شدت، عذاب کی شدت اور روحانی اذیت سب اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں۔ الجحیم صرف جسم کو نہیں بلکہ انسان کے دل و دماغ اور روح کو مسلسل جلا دیتا ہے۔ یہ درجہ انسان کو بتاتا ہے کہ اللہ کا حساب کتنا مکمل اور دقیق ہے، اور کسی بھی چھوٹے یا بڑے گناہ کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ اس درجے میں وہ لوگ رکھے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں مسلسل بغاوت، ظلم اور سرکشی کی زندگی گزاری، جنہوں نے نصیحت کو نظر انداز کیا، علم کو رد کیا اور اپنی خواہشات کی غلامی میں ہر حد عبور کی۔ الجحیم کا یہ درجہ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی خود ساختہ ضد اور غفلت کے نتائج کو مکمل شدت کے ساتھ محسوس کریں۔
یہ درجے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں انسان کو اپنی تمام غلطیوں، ہر نافرمانی اور ہر ظلم کا علم بار بار دل میں اور دماغ میں پہنچایا جائے گا۔ ہر لمحہ یہ یاد دہانی انسان کو اذیت دیتی رہے گی۔ دنیا میں اسے ہر موقع ملا، نصیحت ملی اور ہر راستہ کھلا تھا، مگر اس نے اپنی ضد اور غرور کے سبب انہیں نظر انداز کیا۔ جہنم کا ساتواں درجہ ہاویہ۔ جہنم کا ساتواں اور سب سے شدید درجہ ہاویہ کہلاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں آگ، اذیت اور روحانی شکنجہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ ہاویہ نہ صرف جسم کو جلا دیتا ہے بلکہ انسان کی روح، دل اور شعور کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہاں انسان کو ہر لمحہ اپنی غفلت، اپنی ضد اور اپنے اعمال کی شدت محسوس ہوتی رہے گی۔ یہ درجے کی سب سے ہولناک حقیقت یہ ہے کہ کوئی نجات نہیں، کوئی چھوٹ نہیں، کوئی مہلت نہیں۔ ہاویہ میں وہ لوگ رکھے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں علم اور شعور ہونے کے باوجود مسلسل اللہ کی نافرمانی اختیار کی، جنہوں نے حق و باطل کو پہچاننے کے بعد بھی باطل کے راستے کو اپنایا اور اپنی خواہشات، غرور اور تکبر میں لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ یہاں ہر گناہ، ہر ظلم اور ہر خلاف حق عمل انسان پر بھرپور شدت کے ساتھ اثر ڈالے گا۔ یہ درجے کا سب سے بڑا خوفناک انسان کی ندامت اور دل کی تباہی ہے۔ ہر لمحہ یہ شعور انسان کے دل و دماغ کو جلا دیتا ہے کہ دنیا میں اس کے پاس موقع موجود تھا، نصیحت پہنچی، علم آیا، مگر اس نے نافرمانی کا انتخاب کیا۔ یہ عمل کا حساب اس درجے میں براہ راست محسوس ہوتا ہے۔